अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे अफसोस भी हो रहा है और हैरत भी है कि आखिर हमारी कौम मसले फ़लस्तीन को लेकर इस कदर बेखबर क्यों है। अभी तक मुस्लिम कौम को ये नहीं पता कि मसले फ़लस्तीन का पूरा मामला क्या है, गज़ा पट्टी में हमास की हुकूमत का क्या मामला है, अल-फतह ग्रुप की क्या तारीख़ रही है। और यही वजह है कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बना करके कहा कि इंडिया में फ़लस्तीन की जो एम्बेसी है इसको अगर आप मदद देंगे तो ये मदद गज़ा पट्टी तक नहीं पहुँच सकती है। लोगों ने इस वीडियो को अप्रिशिएट किया, उनको सच्चाई समझ में आई। बहुत सारे लोग जो एम्बेसी को पैसा देना चाहते थे वो रुक गए, लेकिन कुछ लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक और ट्विटर पर कमेंट करने लगे और उनके कमेंट को पढ़कर मुझे हंसी भी आई, मेरे सर में भी दर्द हो गया कि आखिर हमारी कौम के नौजवान इस कदर बेखबर कैसे हो सकते हैं और किस तरह कुछ यूट्यूबर्स, कुछ लोग इनको गुमराह कर रहे हैं, इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। हालांकि वो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि एम्बेसी के ज़रिए जो मदद दी जाती है वो मदद गज़ा पट्टी तक नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि अल-फतह ग्रुप का, महमूद अब्बास की लीडरशिप का गज़ा पट्टी की लीडरशिप से ज़र्रा बराबर कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मीडिया हाउसेस को उठाकर देख लीजिए, अल जज़ीरा की रिपोर्ट उठाकर के देख लीजिए, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, मिडिल ईस्ट आई को उठाकर देख लीजिए, कुदस न्यूज़ नेटवर्क को उठाकर देख लीजिए। ये वो तमाम मीडिया हाउसेस हैं जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, इनके रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इनके दसियों सहाफ़ी शहीद हुए हैं और ये ग्राउंड ज़ीरो से पूरी सच्चाई पूरी दुनिया को बता रहे हैं। अगर पिछले 6 महीना में एक भी मदद पहुँचती अल-फतह ग्रुप की तरफ से तो इनकी तरफ से ज़रूर खबर आती, लेकिन कभी इन्होंने खबर नहीं शाये किया। खुद यहाँ एम्बेसी में जो लोग बैठे हैं वो इस बात का इकरार कर रहे हैं कि आप जो मदद देंगे हम वो गज़ा पट्टी तक पहुँचाने पर कादिर नहीं हैं। आपकी दी हुई मदद से हम यहाँ की जो एम्बेसी है उसको जारी रख सकते हैं, यहाँ की ज़रूरत है उसको पूरी करते हैं। इसके अलावा कुछ फ़ंड्स हम फ़लस्तीन भेजते हैं जो अल-फतह ग्रुप के अकाउंट में जाता है और उसके मसाइल पूरे होते हैं, गज़ा तक हमारी मदद नहीं जाती है। यहाँ फ़लस्तीन की एम्बेसी में बैठे ज़िम्मेदारों का भी एतराफ़ है। इसके बावजूद कुछ लोग इस बात पर मुसिर है कि यहाँ की एम्बेसी को मदद दो, मदद वहाँ तक पहुँचेगी। अब पूरा मसला क्या है इस बात को समझिए और आगे हम ये भी बताएंगे कि अगर आप गज़ा पट्टी की मदद करना चाहते हैं, वहाँ के मज़लूमीन तक अपनी मदद भेजना चाहते हैं तो मदद कैसे पहुँच सकती है। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि पहले मसले फ़लस्तीन के पूरे क़ज़िया को समझे। ये जो पूरा फ़लस्तीन का इलाका है, आज का इज़राइल, आज का गज़ा पट्टी, यरूशलेम और वेस्ट बैंक का पूरा इलाका फ़लस्तीन कहलाता है। 1948 में यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन की सरज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 54% हिस्सा इज़राइल के हवाले कर दिया, इज़राइल के क़याम का ऐलान हो गया। बकिया बचा खुचा इलाका फ़लस्तीनियों का रहा, लेकिन ये इलाका भी फ़लस्तीनियों का नहीं रहा, क्योंकि इस ऐलान के अगले रोज़ ही यहूदियों ने, इज़राइली दहशतगर्दों ने, आतंकियों ने, बरतानिया की फ़ौज ने इन इलाक़ों पर भी हमला शुरू कर दिया, मुसलमानों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया और बचे खुचे इलाका पर भी इज़राइल ने हमला कर दिया। अरब इज़राइल जंग छिड़ी, इस जंग में अरबों की हार हुई और मज़ीद 20% इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह 54% की जगह 78% फ़लस्तीनी रकबा इज़राइल के कब्ज़े में चला गया। इसके बाद कोशिश की फ़लस्तीनियों ने अपनी ज़मीन वापस लेने की, अरबों ने कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। उसके बाद 1967 में 6 रोज़ा अरब इज़राइल जंग शुरू हुई और इस जंग में फ़लस्तीन के बचे खुचे इलाके पर भी इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया। वेस्ट बैंक का एरिया, रामल्ला का इलाका, यरूशलेम का इलाका, इसी तरह गज़ा पट्टी का इलाका, गोलान पहाड़ी का इलाका, इन सब पर भी इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया। अरे पूरा का पूरा फ़लस्तीन इज़राइल के कंट्रोल में चला गया। इज़राइली सेना यहाँ पर आ गई। पूरी दुनिया ने इज़राइल से कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अपनी सेना को यहाँ से निकाल दे, इन इलाकों को वो आज़ाद करे। यूनाइटेड नेशन का जो मुआहिदा है, जो एग्रीमेंट है, उसको इज़राइल फॉलो करे, लेकिन इज़राइल ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद 1976 में एक और जंग हुई और ये जंग मिस्र की तरफ से ही, मिस्र की फ़ौज ने हमला किया और मिस्र की फ़ौज का हमला बहुत गैर मुतवक्के था, बहुत ताकतवर हमला था। इस हमला में इज़राइल की सेना को शिकस्त का सामना करना पड़ा, इज़राइली सेना को गज़ा पट्टी से निकलना पड़ा, दूसरे इलाकों से निकलना पड़ा और इस तरह गज़ा पट्टी से इज़राइली सेना निकल गई, मिस्र का कंट्रोल हो गया। वेस्ट बैंक और रामल्ला के इलाकों में इज़राइली सेना रही, क्योंकि वहाँ तक मिस्र की सेना नहीं पहुँच सकी थी। उसके बाद जंग बंदी हुई, टेबल पर बातचीत हुई और मुज़ाकरात में इज़राइली सेना ने गज़ा पट्टी से निकलने को तस्लीम किया। जज़ीरा नुमा सिनाई को मिस्र ने हासिल कर लिया। जो नहर का मसला था, नहर सुएज़, उसको भी मिस्र ने हासिल कर लिया। मिस्र का मसला हल हो गया। उसके बाद फ़लस्तीन के बचे खुचे इलाकों पर पैलेस्टाइन अथॉरिटी की हुकूमत रही। 1988 में शेख यासिर अरफात, जो PLO के उस वक्त के चेयरमैन थे, उन्होंने अलजायर में बैठकर एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम किया, लेकिन दुनिया के अक्सर ममालिक ने इसको तस्लीम नहीं किया। उसके बाद 1993 में ओस्लो माहिदा हुआ और उस माहिदा में बात शामिल थी कि जो फ़लस्तीन का बचा खुचा इलाका है उसको फ़लस्तीन की ही रियासत मानी जाएगी, इज़राइल अपना कंट्रोल उस पर नहीं रखेगा। दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों की तरफ से
سے اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، اسرائیل سے کسی طرح کی جنگ نہیں کی جائے گی۔ اس معاہدہ کی اسرائیلیوں نے مخالفت کی، بنیامین نتنیاہو نے بھی مخالفت کی اور ایک طرح سے معاہدہ ختم ہو گیا۔ اسی بیچ شیخ احمد یاسین نے حماس نام کی ایک تنظیم قائم کی، کیونکہ الفتح کی جو پالیسی تھی، اس کی جو آئیڈیالوجی تھی، یہ اب اسرائیل کے حمایت میں ہو گئی تھی۔ آزادی کے مومنٹ کو اس آرگنائزیشن نے چھوڑ دیا تھا اور فلسطینی عوام حماس سے جڑتے گئے اور حماس ایک طاقتور تنظیم بن گئی۔ 2006 میں فلسطین میں الیکشن ہوا اور اس الیکشن میں الفتح گروپ بھی چناؤ لڑ رہی تھی اور حماس بھی چناؤ لڑ رہی تھی، لیکن حماس کو جیت ملی۔ وہاں کے لوگوں نے حماس پر بھروسہ جتایا اور الفتح گروپ کو شکست کا، ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے ہی حماس کی جیت ہوئی، پوری دنیا نے حماس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، محمود عباس کو آگے بڑھایا اور محمود عباس نے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، حماس کی چنی ہوئی سرکار کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ محمود عباس نے بغاوت کر دی اور اس طرح حماس اور الفتح میں آپس میں لڑائی چھڑ گئی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ویسٹ بینک اور رام اللہ کا علاقہ ہے، یہاں پر الفتح گروپ نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہاں اسرائیل کی سینا تھی، اس لیے اس کا کنٹرول حاصل کرنا حماس کے لیے مشکل تھا، لیکن غزہ پٹی میں ان کے لیے آسان تھا۔ چنانچہ غزہ پٹی کا کنٹرول حماس نے حاصل کر لیا اور غزہ پٹی میں حماس کی حکومت بن گئی۔ ویسٹ بینک کے علاقوں پر الفتح گروپ نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ پوری دنیا نے الفتح گروپ کی حکومت کو تسلیم کیا اور حماس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ پٹی کا محاصرہ کر دیا، اس کی باؤنڈری کر دی گئی۔ غزہ پٹی کو ایک اوپن جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ غزہ پٹی میں پہنچنے کا راستہ یا تو مصر کے ذریعے تھا، رفح کراسنگ بارڈر کے ذریعے، اور آج کل وہیں سے امداد پہنچ رہی ہے، یا دوسرا یہ کہ اسرائیل کے ذریعے پہنچے۔ ویسٹ بینک اور غزہ پٹی کا آپس میں کوئی کنٹرول نہیں رہ گیا۔ اس کو مزید سمجھیے، اسکرین پر ایک نقشہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اے لکھتے ہیں، بی لکھتے ہیں، پھر سی لکھتے ہیں۔ تو اے کو آپ سمجھیے کہ ویسٹ بینک رام اللہ کا ایریا ہے، پھر بی جو ہے وہ اسرائیل ہے پورا، پھر سی غزہ پٹی آتا ہے۔ تو جس طرح اے اور سی کے بیچ میں کوئی لنک نہیں، کوئی رابطہ نہیں، اسی طرح غزہ پٹی اور ویسٹ بینک کے بیچ میں کوئی رابطہ نہیں رہ سکا۔ 2006 سے لگاتار غزہ پٹی پر حماس کی حکومت رہی۔ حماس کی لیڈرشپ نے اپنا سب کچھ ڈیولپ کیا۔ حماس کی لیڈرشپ پر بہت زیادہ پابندی تھی، دنیا نے ان کو تسلیم نہیں کیا، ایمبیسی کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ دنیا بھر میں جو ایمبیسی موجود تھی فلسطین کی، اس ایمبیسی کو الفتح گروپ کا نمائندہ قرار دیا گیا۔ الفتح گروپ ہی ان ایمبیسیز کے رابطے میں رہی۔ غزہ پٹی کا دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا، الحماس کا ختم ہو گیا۔ چنانچہ کچھ ممالک نے حماس کو سپورٹ کیا۔ اس وقت شروع میں جارڈن نے سپورٹ کیا، تو حماس کا جو پولیٹیکل دفتر ہے وہ جارڈن میں بنایا گیا۔ پھر آگے کے دنوں میں جارڈن نے بھی اپنے یہاں حماس کو دفتر کھولنے سے منع کر دیا۔ پھر حماس کا دفتر قطر میں منتقل ہو گیا۔ اسی طرح لبنان میں کچھ حماس کے لیڈر رہے۔ اسی طرح ترکیہ نے سپورٹ کیا رجب طیب اردوغان کے آنے کے بعد۔ تو کئی ملکوں میں حماس کے لیڈر رہتے ہیں۔ حماس کی جو تنظیم ہے وہ وہاں یعنی غزہ پٹی میں بھی رہتی ہے۔ حماس دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حماس کا پولیٹیکل بیورو ہے اور دوسرا حماس کا القسام بریگیڈ ہے، جو جنگی کام کو انجام دیتا ہے، جو جنگ لڑنے کا کام کرتا ہے، اور جو ان کا پولیٹیکل بیورو ہے وہ سماجی، رفاہی اور ملکی کارنامے کو انجام دیتا ہے۔ تو حماس نے اپنا سب سسٹم الگ کیا اور 2006 کے بعد کبھی بھی الفتح گروپ نے حماس کو ایک پیسہ نہیں دیا، حماس کو کوئی بجٹ نہیں دیا، حماس کی کوئی خبر خیریت نہیں کی۔ حماس کی قیادت خود سے غزہ پٹی کے انتظام کو سنبھالتی رہی۔ سروائیو کرنے کے لیے انہوں نے سرنگوں کو کھودنا شروع کیا، کیسے جنگ لڑنا ہے اس کو شروع کیا، اور تب سے وہ آ رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کا پورا حملہ بھی حماس کا اپنا تھا، اپنی ذمہ داری پر انہوں نے کیا، اور اس حملے کے بعد محمود عباس جو الفتح گروپ کی قیادت کرتے ہیں، انہوں نے امریکہ کے دباؤ میں اس کی مذمت کی۔ اس کے ایک طرح سے انہوں نے پوری طرح غزہ پٹی کا ساتھ نہیں دیا، بعد میں کبھی ساتھ دیا کبھی نہیں ساتھ دیا، ڈاوا ڈول ان کا پورا معاملہ رہا۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے، ویسٹ بینک رام اللہ میں چونکہ اسرائیل کی سینا رہتی ہے، ہر گھر کی کبھی تلاشی لی جاتی ہے، لگاتار ان علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کو بسایا جاتا ہے، اس لیے ان لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے وہاں غزہ پٹی میں جانا، کچھ مدد بھیجنا۔ اسرائیل نے پورا گھیر رکھا ہے تو کبھی بھی مدد نہیں گئی۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ آپ ان تمام میڈیا ہاؤسز کی اخبارات کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ لوگ غزہ پٹی میں کسی طرح کی مدد پہنچا رہے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے مدد پہنچتی تو ضرور آتی۔ غزہ پٹی میں جو چیزیں بھی پہنچتی تھی یا تو وہ اسرائیل کے بارڈر کے ذریعے یا مصر کے بارڈر کے ذریعے، اور ان تمام چیزوں کی جانچ کی جاتی تھی، پرکھا جاتا تھا۔ اگر پانی کا ایک بوتل بھی غزہ پٹی میں پہنچ رہا ہے تو اس کی بھی اسرائیل جانچ کرتا تھا کہ کیا غزہ پٹی میں پہنچ رہا ہے اور نہیں پہنچ رہا ہے، اور اگر یہ لوگ پہنچاتے یا یہ لوگ پہنچائیں گے تو ان پر ایکشن لیا جائے گا، ان پر پابندی لگائی جائے گی، کیونکہ ان کے علاقوں میں اسرائیل کی سینا موجود ہے اور غزہ پٹی اور یہ اسرائیل کے قبضے میں ان کا پورا علاقہ ہے۔
اب اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں فلسطین کی ایمبیسی ہے، فلسطین کے سفارت خانے ہیں، ان کا یہ کاز، ان کا مقصد ایک ہے کہ فلسطین کو آزادی ملے، اسرائیل کے قبضہ سے آزادی ملے، ان کی آزاد ریاست بنے، لیکن وہ حماس کے نظریہ کا، ان کے اصولوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ ان کو جو بجٹ آتا ہے الفتح گروپ کی طرف سے آتا ہے، یا ان کو جو سپورٹ ملتا ہے الفتح گروپ کا، یا اگر قیادت کرتے ہیں تو الفتح گروپ کی، نہ کہ حماس کی۔ حماس سے ہمیشہ انہوں نے اپنا رشتہ الگ رکھا ہے، کبھی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا ہے حماس کا، کبھی لوگ کھل کر ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں، اس لیے ان کے ذریعے جو مدد پہنچے گی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اس لیے ان کو جو مدد دی جائے گی وہ مدد غزہ پٹی تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اب اگر آپ غزہ پٹی کے مظلومین کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ذریعے مدد پہنچے گی تو نہیں پہنچ سکتی، ہاں اگر آپ فلسطین کی ایمبیسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، فلسطین کی ایمبیسی کا باقی رکھنا بھی ضروری ہے، چونکہ ان کا بھی ایک مقصد ہے، کاز ہے، الفتح گروپ اور ویسٹ بینک میں بھی لوگ لڑ رہے ہیں، ان کا بھی رہنا ضروری ہے، تو اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ غزہ پٹی اپنی مدد بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کے ذریعے آپ کی مدد کبھی بھی نہیں پہنچے گی، اور کسی بھی جانکار سے، کسی بھی سمجھدار انسان سے آپ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، تب آپ کے ذہن میں پورا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ غزہ پٹی تک آپ اپنی مدد کیسے بھیج سکتے ہیں؟ میں اب تمام لوگوں کے جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ آپ غزہ پٹی کے حالات کو لے کر فکر مند ہیں، پریشان ہیں، اپنی زکوٰۃ اور صدقات کی رقم سے غزہ پٹی کے مظلومین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں فی الحال مدد نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ جو لوگ مدد لے کر جا رہے ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہے۔ آج بھی رفح کراسنگ بارڈر پر ہزاروں ٹرک کھڑے ہیں اور ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ جتنی مقدار میں ٹرک کو داخل ہونے دینا چاہیے تھا اتنی مقدار میں ان کی انٹری نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے ٹرک وہاں نہیں جا پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایئر ڈراپ کے ذریعے اپنی امداد کو غزہ پٹی میں بھیج رہے ہیں۔ ایئر ڈراپ کا مطلب ہے کہ جہاز آتا ہے اور اس کے ذریعے فوڈ کا جو پیکٹ ہوتا ہے وہ نیچے بھیجا جاتا ہے۔ جارڈن اس طرح کر رہا ہے، امریکہ اس طرح کر رہا ہے، سعودی عرب اس طرح کر رہا ہے، تو دنیا کے کئی بڑے بڑے اور طاقتور ممالک بھی ایئر ڈراپ کے ذریعے وہاں امداد بھیج رہے ہیں، کیونکہ ان کے ٹرکوں کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ ان کا جو امدادی قافلہ ہے، ان کے جو ورکر ہیں، ان کو وہاں پہنچنے کی، داخل ہونے کی پرمیشن نہیں ہے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پر حملہ بھی کیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں کی نیوز ہے، ورلڈ کچن آرگنائزیشن پر حملہ ہوا اور 7 انٹرنیشنل ورکر مارے گئے جو وہاں فوڈ کا کام کر رہے تھے، ریلیف کا کام کر رہے تھے، مظلومین تک مدد پہنچا رہے تھے، ان کو کھانا فراہم کر رہے تھے۔ یہ پوری صورتحال ہے۔ اب آپ لوگ اگر غزہ پٹی کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرا آپ سے مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ کچھ دنوں تک رک جائیے۔ ابھی غزہ پٹی کے لوگوں کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے سیز فائر کی، جنگ بندی کی۔ جب جنگ بندی ہو جائے گی، جب سیز فائر کا اعلان ہو جائے گا، تب غزہ پٹی کی اثر نو تعمیر ہوگی، تمام ضرورتوں کی تکمیل ہوگی، اور اس وقت کوئی نہ کوئی ایسی ذمہ دار آرگنائزیشن ضرور سامنے آئے گی جس کے ذریعے آپ اپنی مدد وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ فی الحال وہاں کے جو عرب ممالک ہیں ان کی مدد ہی نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ سعودی عرب نے سب سے زیادہ امداد بھیج رکھی ہے لیکن پوری مدد نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ قطر کی امداد نہیں پہنچ پا رہی ہے، ترکیہ کی پوری امداد نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی تنظیم RWA یا یونائٹڈ نیشن کی دوسری بھی تنظیمیں، یونیسیف ہے، وہ سب وہاں ریلیف ورک کا کام کر رہی ہے لیکن ان کو دشواریوں کا سامنا ہے۔ ترکیہ کی ریڈ کرسنٹ ہے، وہ وہاں ریلیف ورک کا کام کر رہی ہے، اس کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہے۔ سعودی عرب کی آرگنائزیشن کو دشواریوں کا سامنا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے، آپ کے پاس پیسے ہیں، اپنے پیسے کو محفوظ رکھیے، ادھر ادھر کسی کو دے کر ضائع مت کیجئے، اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھے۔ جب حالات نارمل ہوں گے، ضرورت پڑے گی تو آپ بھیجے گا۔ یہ بات یقین کے ساتھ سمجھیے کہ ابھی جو صورتحال ہے، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ابھی ان کو مدد کی ضرورت ہے، وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور ابھی ان کو ہم مدد بھیج رہے ہیں، اور اگر ابھی ہم پیسہ بھیجیں گے، کسی کو دیں گے اور وہ فوراً وہاں پہنچا دے گا، تو بالکل بھی پوسیبل نہیں ہے۔ میں نے کمنٹس میں دیکھا ٹویٹر پر کہ بہت سارے لوگوں کی فوٹو شیئر کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ غزہ پٹی سے آ چکا ہے، یہ مصر ہو کر آ چکا ہے۔ آسان نہیں ہے وہاں جانا، لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں تو ان سے پورا ثبوت مانگیے کہ کس آرگنائزیشن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ جہاں جنگ ہوتا ہے، جہاں حملہ ہوتا ہے، تو جو وار زون کا ایریا ہوتا ہے وہاں آسانی کے ساتھ کسی بھی چیریٹیبل آرگنائزیشن کو ریلیف ورک کرنے کی پرمیشن نہیں مل جاتی، بلکہ انٹرنیشنل لا ہے، قانون ہے
اور اس کی پرمیشن لینی پڑتی ہے، تب وہاں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی کوئی تنظیم سیدھے نہیں پہنچ جائے گی۔ کچھ لوگ مصر پہنچ کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم غزہ پٹی پہنچ گئے ہیں، کسی کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ 3 مرتبہ غزہ پٹی میں ہو کر کے آ گیا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے، میں ان کی نیت پر شک نہیں کر رہا، ان کے خلوص پر مجھے شک نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر وہاں مدد نہیں پہنچا رہی ہے، نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ جب سعودی عرب، جارڈن اور اس طرح کے بڑے بڑے ممالک امداد پہنچانے سے قاصر ہیں، بڑی کوششوں سے سمندری جہاز کے ذریعے، شپ کے ذریعے مدد پہنچائی گئی ہے، تو پھر آپ لوگوں کی مدد کیسے اتنی جلدی پہنچ جائے گی؟ اس لیے آپ کے پاس جو روپیہ ہے غزہ پٹی کے لیے آپ نے جو فنڈ نکالا ہے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیے، سنبھال کر رکھیے۔ کچھ دنوں میں جنگ بندی ہو جائے گی، بات چیت جاری ہے، جب جنگ بندی ہو جائے گی تو کسی ذمہ دار آرگنائزیشن کے ذریعے آپ وہاں پر بھیج دیجیے گا۔ فی الحال کسی بھی چکر میں مت پڑیے کہ قطر میں کوئی آپ کا رہنے والا ہے، ترکیہ میں رہنے والا ہے، وہاں رہنے والا ہے اور اس کو آپ دے دیں گے تو پیسہ آپ کا پہنچ جائے گا۔ آپ اس لیے صبر سے کام رکھیے، حوصلہ سے کام رکھیے، اور اس وقت اگر غزہ پٹی کے لیے، فلسطینیوں کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں تو سب سے زیادہ ہے آپ کی دعا۔ آپ دعا کا اہتمام کیجیے، آپ ان کے لیے سوشل میڈیا پر کمپین چلائیے، آپ سفارتی طور پر ان کو سپورٹ کیجیے، اخلاقی طور پر سپورٹ کیجیے، ان کے لیے پروگرام کا انعقاد کیجیے، غزہ پٹی کی جو صحیح صورتحال ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کیجیے، سمجھائیے تاکہ لوگ فلسطین کی صحیح صورتحال کو سمجھ سکے، مسئلہ فلسطین سے واقف ہو سکے۔ کیونکہ مجھے حیرانی ہوئی کہ ابھی تک ہماری قوم کے لوگ مسئلہ فلسطین سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح انڈیا میں کانگریس ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، بی جے پی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن جو پارٹی حکومت میں آتی ہے تو پورے حکومت کی، پورے ہندوستان کی وہ نمائندگی کرتی ہے، اسی طرح فلسطین کا معاملہ ہے۔ الفتح ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، حماس ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن جو بھی ہے، جس کی بھی حکومت ہے وہ پورے فلسطین کی نمائندگی کرتی ہے۔ لہٰذا اگر الفتح گروپ ہے جو پورے فلسطین کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ غزہ پٹی کی بھی نمائندگی کر رہا ہے، جبکہ دونوں میں زمین آسمان کا اختلاف ہے۔ 2017 میں اتحاد اور سمجھوتا ضرور ہو گیا تھا، لیکن سمجھوتا برائے نام ہے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، مل کر ہم اسرائیل سے لڑیں گے، وطن کو آزاد کرانے کی کوشش کریں گے، لیکن انتظامی طور پر دونوں میں کوئی الائنس نہیں ہے۔ کچھ نظراتی طور پر دونوں کے درمیان سمجھوتا ہے، لیکن مینجمنٹ میں، حکومت کے انتظام میں، نظم و نسق میں، آرمی میں دونوں کے درمیان کوئی اتحاد نہیں ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی تو آپ دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ میری اپیل ہوگی زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں میں بیداری لائیے اور اس ویڈیو کو بھیجیے۔ پہلے والی ویڈیو کا بہت اچھا اثر ہوا، کچھ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، بیوقوف بنا رہے تھے، ان سب پر اثر ہوا ہے، اور امید ہے کہ لوگ سمجھیں گے، حقیقت سے آگاہی حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو کسی طرح کا اعتراض ہو، کوئی اشکال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا کی کس قدر غیر معمولی اہمیت ہے، اور غالباً آپ میں سے بہت سے بھائی بہن اس سے بھی واقف ہوں گے کہ ملت ٹائمز سوشل میڈیا کے دائرے میں بہت نمایاں نام ہے، بہت ہی پرخلوص خدمات انجام دے رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق کسی جماعت، کسی مسلک، کسی برادری، کسی مخصوص مکتب فکر سے وابستگی کے بغیر ملت کی نمائندگی کر رہا ہے ملت ٹائمز، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چینل بھی ترقی کرے۔ میں ملت ٹائمز کے ذمہ دار مولانا شمس تبریز قاسمی نے ایک اپیل کی ہے، میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں۔ آپ حضرات اس ماہ مبارک میں اس چینل کی مالی امداد کریں، یقیناً یہ کار خیر میں آپ کا شریک ہونا تصور کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔